अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपको मैं उर्दू कंपोजिशन जो 50 मार्क्स के होते हैं उसका दूसरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है उम्मीद की खुशी। ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के बच्चों के लिए जो 50 मार्क्स के उर्दू लिए हैं। इसमें मारूजी सवालात होंगे, मुख्तसर सवालात होंगे, इशार की तशरीह होंगे, तवील सवालात और कवायद से भी सवाल आएंगे, मजमून भी होंगे। ये सब 50 मार्क्स के होंगे, लेकिन बता दूं कि ये सब किस तरह से इसका मार्क्स आएगा। मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए 25 मार्क्स के, मुख्तसर सवालात होंगे 10 नंबर के और इशार की तशरीह होंगे वो 5 नंबर के, तवील सवालात होंगे यानी लॉन्ग क्वेश्चन वो 5 नंबर के, और कवायद और मजमून ग्रामर से जो पूछे जाएंगे वो भी 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा बच्चों। ये आज का सबक है उम्मीद की खुशी, जिसे सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। सवाल है जैसे सर सैयद की अदबी खिदमात का जायज़ा लें। जवाब है उर्दू अदब की नसरी तारीख़। उर्दू अदब में जो नसर लिखी जाती है, नसरी तारीख़ में सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत एक दरख्शां सितारे की है। सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत एक चमकते हुए सितारे की सी है। किस अदब में? उर्दू अदब की नसरी तारीख़ में। आपकी कौमी और अदबी खिदमात नाकाबिल फरामोश है। सर सैयद अहमद ख़ान की कौम की खिदमत और अदब में जो उन्होंने खिदमत की है वो नाकाबिल फरामोश है, यानी वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर सैयद से पहले उर्दू नसर में मसज्जा और मुक़फ़्फ़ा इबारत का चलन आम था। सर सैयद अहमद ख़ान से पहले उर्दू आम ज़बान में नहीं थी, जिसकी वजह से ख़यालात का इजहार आम और मामूली तालीम याफ्ता तबका के लोगों तक आसानी से नहीं हो सकता था। चूँकि उसके अल्फाज आम लोगों की समझ से बाहर थे, इस तरह से नसर लिखी जाती थी जो आम इंसान नहीं समझ पाते थे। गर्चा मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत के ज़रिया उर्दू नसर में सादगी और रवानी का अंदाज़ इख्तियार किया, यहाँ तक कि मरासला को मकालमा बना दिया। अगरचा मिर्ज़ा गालिब ने अपने ख़त के ज़रिया, मिर्ज़ा गालिब के खतूत मशहूर हैं, तो उन्होंने अपने ख़तों के ज़रिया उर्दू नसर में बहुत सादगी और रवानी का अंदाज़ इख्तियार किया था। ऐसा लगता था कि वो दो शख्स आपस में बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन उर्दू नसर की इस्लाह के लिए बाज़ाब्ता कोई इरादी कोशिश नहीं की गई थी, यानी उर्दू नसर की इस्लाह के लिए कहीं पर ऐसी कोशिश नहीं हो रही थी। इस सिलसिले में सर सैयद अहमद ख़ान पहले शख्स थे जिन्होंने उर्दू नसर में सादगी और रवानी को रिवाज देने का इरादी और मुनज़्ज़म कोशिश की। ये सर सैयद अहमद ख़ान की ही कोशिश थी जो उर्दू नसर में सादगी और रवानी आई। सर सैयद की ज़ात, सर सैयद अहमद ख़ान की ज़ात गिरामी ने उर्दू नसर को अवामुन्नास के लिए आसान बनाने की खातिर खुद भी आसान उर्दू नसर में लिखना शुरू किया, बल्कि जदीद लिखने वालों की एक जमात तैयार कर दी। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू नसर को अवाम की ज़बान में लिखने की कोशिश की, जिसने आसान उर्दू नसर में लिखना शुरू किया, और जदीद जो लिखने वाले थे, जो मुसन्निफ़ थे, वो भी उन्होंने भी जो नसर लिखी उसी अंदाज से लिखने लगे। सर सैयद की तहरीरों यानी उनकी तहरीर में और मज़ामीन में आम तौर से तशबीहात और इस्तारात, सनाए व बदाए का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी किसी तरह की तशबीह, किसी तरह की इस तरह के तशबीह और इस्तारात में वहाँ वो कोई बात नहीं कहते।
کیونکہ وہ جو کچھ بھی لکھتے تھے اسے پختہ دلائل سے ثابت کرتے تھے، پوری دلیل کے ساتھ ثابت کرتے تھے، اور مشکل مضامین کو بھی بہت سادگی اور روانی کے ساتھ ادا کر جاتے تھے۔ مشکل سے مشکل مضمون بھی بہت سادگی سے وہ پیش کرتے تھے۔ ان کی تحریروں میں اخلاص یعنی خلوص ہوتا، سچائی اور بے باکی ہوتی تھی۔ وہ سادے اور روزمرہ کے الفاظ استعمال کرتے، عام بول چال کی زبان جو روز استعمال کرتے ہیں لوگ، ویسے ہی زبان استعمال کرتے تھے۔ جا بجا شگفتگی اور بزلہ سنجی سے بھی کام لیتے تھے۔ جگہ جگہ پر شگفتگی بھی پائی جاتی تھی، ہلکی پھلکی۔ مواقع اور مناظر کی تصویر کشی نہایت سلیقے سے کرتے تھے۔ موقع کی مناسبت سے منظر کی جو تصویر کشی ہوتی وہ بھی بہت سلیقے سے کرتے، گرچہ اس سادگی اور روانی کے بیان میں کبھی کبھی بے لطفی بھی آ جاتی ہے، لیکن سر سید کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اظہار خیال اور اصلاح کے جوش میں قواعد کی پابندی سے بھی آزاد ہو جاتے تھے۔ چونکہ وہ اصلاح کرنا چاہتے تھے تو اصلاح کرنے کا جوش جو ان کے اندر بھرا ہوا تھا، تو اس میں کیا ہوتا تھا، قواعد کی جو پابندی تھی اس سے بھی آگے نکل جاتے تھے۔ ہر وہ لفظ جو سر سید کے اظہار کے مفہوم کو پورا کرنے والا ہو اسے وہ بے تکلف استعمال کر لیتے تھے۔ ایسا لفظ جو سر سید کے جو خیالات ہیں اس کے اظہار کے لیے جو معنی بتائے، جو مفہوم کو جو لفظ پورا کرے، تو اس لفظ کو وہ بے تکلف استعمال کر لیتے تھے۔ مضامین و مقالات کے علاوہ سر سید کی بہت سی تصانیف ہیں جو اردو کی نثری خدمات میں بہت ہی معاون ثابت ہوئی ہیں۔ اردو نثر کی خدمت میں بہت ہی معاون یعنی مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ کچھ مضمون ہیں ان کے ایسے ہیں جیسے اسباب بغاوت ہند، آثار السنادید، خطبات احمدیہ، سیرت فریدیہ اور تاریخ سرکشی بجنور۔ بچوں اس کتاب کے نام کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں، سر سید احمد خان کے یہ مشہور تصانیف ہیں۔ یہ سر سید کی وہ اردو تصانیف ہے جس نے مسلمانوں کی قومی خدمت کے علاوہ اردو نثر کی سلاست اور روانی میں مہمیز کا کام کیا ہے۔ مختصر یہ کہ سر سید کی ادبی خدمات اردو نثر کے سلسلہ میں ہمہ جہت ہیں، جسے اردو تاریخ و ادب کا کوئی بھی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ سر سید احمد کی ادبی خدمات جو اردو نثر کے سلسلے میں ہیں، اردو تاریخ ادب میں اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک سنگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سر سید احمد خان کے مضمون ہے امید کی خوشی۔ امید کی خوشی کا یہاں خلاصہ میں بتاؤں گی۔ امید، بچوں امید یہ ایک ایسی چیز ہے، کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی امید رہتی ہے۔ اگر ایک بیوہ ماں کو لیں تو وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر ایک امید کے سہارے زندگی گزارتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، میرا سہارا بنے گا، تو یہ ایک امید ہے جو اسے جینے کا سہارا دیتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہر انسان امید کے سہارے، کسی طرح کی امید کے سہارے لگا رہتا ہے۔ تو امید انسان کو ایک انجانی سی خوشی دیتی ہے۔ تو یہ مضمون امید کی خوشی ہے، یہاں خلاصہ ہے اس کا۔ مضمون امید کی خوشی سر سید احمد کا ایک اصلاحی مضمون ہے۔ اس کے سہارے، اس کے ذریعہ، امید کی خوشی کے ذریعہ سر سید احمد خان نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، جو ان کے رسالہ تہذیب الاخلاق سے ماخوذ ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا تہذیب الاخلاق، اسی سے امید کی خوشی لی گئی ہے۔ سر سید احمد خان ایک مسلح و مفکر قوم تھے، قوم کے فکر مند رہتے تھے۔ قوم کی بھلائی کے لیے ان کے سینے میں ایک دردمند دل تھا جو قوم کے لیے دھڑکتا تھا۔ ہر وقت وہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے سوچتے تھے۔ سر سید احمد خان مضمون لکھنے کا پس منظر بھی ان کے اسی قومی جذبہ کا اظہار تھا، اور اپنے قوم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ یہ مضمون اسی کا پس منظر ہے۔ جب انہوں نے
ہندوستانی مسلمانوں کو مایوسی اور پستی کے عالم میں دیکھا، جبکہ غدر 1857 کے ہنگامے میں مسلمانوں کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ جب ہندوستان میں غدر ہوا اس وقت مسلمانوں کا سب کچھ لٹ چکا تھا، اور اسی مایوسی اور شکست خوردہ زندگی سے نکالنے کے لیے سر سید نے مضمون امید کی خوشی لکھا، اور مسلمانوں کو اس مایوسی کی زندگی سے نکالنے کے لیے انہوں نے امید کی خوشی لکھی۔ اس مضمون میں انہوں نے مسلمانوں کو پستی اور مایوسی سے نکلنے کے لیے کہا کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے۔ ان کا لکھنے کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو شکست خوردہ زندگی سے نکالیں اور وہ مایوسی کی زندگی سے نکلیں، اور یہ بتائیں کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے۔ اس نقطہ کو انہوں نے تاریخی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ گزشتہ پیغمبروں کے واقعات سے بھی مثالیں دی۔ اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کئی پیغمبروں کے واقعات بھی اس میں بتائے ہیں۔ اس فہمائش کے بعد مضمون کے آخری حصہ کے اقتباس میں سر سید نے تمثیلی انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی قومی کاوشوں کا قوم کی طرف سے مخالفت کرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو موجودہ صورتحال سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غدر کے بعد جو مسلمانوں کی حالت ہوئی ہے، تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک امید جگایا کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو صورتحال ہے اس سے انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور امید کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا چاہیے، کیونکہ امید ہی سے یہ ساری دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر انسانی زندگی میں امید نہ ہو تو زندگی دشوار ہو جائے۔ اس سلسلے میں کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر نہ ہو امید پہ ہم تو آدمی کا نکل جائے دم۔ تو یہ طویل سوال تھے، خلاصہ ہو گئے سر سید احمد خان کے بارے میں۔ اب مضمون امید کی خوشی میں سر سید نے کن خیالات کا اظہار کیا، اگر یہ سوال ہے، اس کے جواب میں مضمون امید کی خوشی سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی مضمون ہے جو ان کے رسالت تہذیب الاخلاق سے ماخوذ ہے۔ سر سید احمد خان ایک مسلم و مفکر قوم تھے۔ قوم کی بھلائی کے لیے ان کے سینے میں ایک دردمند دل تھا جو قوم کے لیے دھڑکتا رہتا تھا۔ مضمون لکھنے کا پس منظر بھی ان کے اسی قومی جذبہ کا اظہار تھا۔ جب انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو مایوسی اور پستی کے عالم میں دیکھا، جبکہ غدر 1857 کے ہنگامے میں مسلمانوں کا سب کچھ لٹ چکا تھا، اسی مایوسی اور شکست خوردہ زندگی سے نکالنے کے لیے سر سید نے مضمون امید کی خوشی لکھا۔ اس مضمون میں انہوں نے مسلمانوں کو پستی اور مایوسی سے نکلنے کے لیے کہا کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے۔ اس نقطہ کو انہوں نے تاریخی مثالوں کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ گزشتہ پیغمبروں کے واقعات سے بھی مثالیں دیں۔ مختصر سوالات میں آئیں گے، جیسے مختصر سوالات ہیں، مضمون امید کی خوشی کے مصنف کون ہیں اور اس کا موضوع کیا ہے؟ مضمون امید کی خوشی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اور اس مضمون کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں کو مایوسی اور جہالت سے نجات دلانا ہے، تاکہ مسلمان قوم جہالت اور مایوسی سے نکل کر دیگر برادران وطن کے دوش بدوش ترقی کے مناظر طے کر سکے۔ سر سید احمد کی خواہش تھی کہ مسلمان قوم بھی دوسری قوم کی طرح ترقی کرے۔ سر سید نے کس طرح امید کو یقین کی بیٹی قرار دیا ہے؟ سر سید نے اپنے مضمون امید کی خوشی میں یقین کو ایک نورانی چہرہ سے تشبیہ دیتے ہوئے امید کو یقین کی اکلوتی بیٹی قرار دیا ہے، کیونکہ وہ امید ہی ہے جو مصیبت میں لوگوں کو تسلی دیتی ہے اور آڑے وقتوں میں مصیبت زدوں کی مدد کرتی ہے۔ امید کو حاصل کرنے کے لیے سر سید نے کس پیغمبر کی مثال دی ہے؟ امید کو حاصل کرنے کے لیے سر سید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دی ہے، جب ان کے چھوٹے صاحبزادے
حضرت یوسف علیہ السلام بھیڑوں کے ریوڑ میں گم ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کی جدائی کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اندھے ہو جاتے ہیں، پھر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ جب یوسف علیہ السلام گم ہو جاتے ہیں تو بیٹے کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام کے روتے روتے آنکھوں کی روشنی بینائی چلی جاتی ہے، لیکن اس وقت بھی امید کا دامن وہ نہیں چھوڑتے۔ انہیں امید رہتی ہے کہ ان کا بیٹا ایک دن ضرور واپس آئے گا، اور ایک یہ امید ہی تھی کہ ایک دن وہ اپنے بیٹے سے مل سکے۔ اب یہاں آبجیکٹیو کوشچن ہے، معروضی سوالات یہ 25 نمبر کے ہوتے ہیں۔ امید کی خوشی کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا اے سر سید احمد خان۔ سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی۔ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید کی وفات 1898 عیسوی میں ہوئی۔ خدا کا آخری صحیفہ کون ہے؟ خدا کا آخری صحیفہ قرآن ہے، یعنی آخری کتاب کون ہے جو نازل ہوئی ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ سادہ نثر نویسی کے لیے یہ کارنامہ۔ علی گڑھ سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ یعنی آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں کون سی کتاب مضمون ہے؟ امید کی خوشی۔ وہ بھلا کس بات مانے ہیں بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں۔ مذکورہ بالا شعر میں سید سے مراد کون شخص ہے؟ سید سے مراد سر سید احمد خان ہے۔ ان میں سے کون سا مضمون سر سید احمد خان کا ہے؟ خوشی کی امید، امید کی کرن، امید کی خوشی یا امید کی دنیا؟ جواب ہوگا امید کی خوشی۔ کس نبی نے نابینا کو بینا اور کوڑی کو چنگا کر دیا؟ جواب ہوگا حضرت عیسیٰ، کیونکہ اللہ نے انہیں یہ صفت دی تھی۔ کس نبی کے معجزہ سے فرعون بحر احمر میں غرق ہوا؟ جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہیں؟ اسباب بغاوت ہند کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان کے بارے میں بچوں اوپر پڑھایا، میں نے ان کے کتابوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی کتابوں کے نام، جو ان کی تصنیف ہے اس کا نام اچھے سے یاد کر لیں، کوئی بھی تصنیف کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہاں مثال کے طور پر اسباب بغاوت ہند کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی ہے۔ سر سید کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سر سید کی پیدائش دلی میں ہوئی۔ سر سید کی تعلیم و تربیت کی نگرانی، سر سید کی تعلیم و تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی؟ جواب ہوگا ان کی والدہ، ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی تھی۔ اردو نثر میں سادہ نثر نویسی کو کس نے رواج دیا؟ سر سید نے۔ سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تہذیب الاخلاق۔ مضمون امید کی خوشی کس رسالہ سے ماخوذ ہے؟ تہذیب الاخلاق۔ سر سید کو مغل بادشاہ نے کون سا خطاب ملا؟ سر سید کو مغل بادشاہ سے وعد الدولہ عارف جنگ کا خطاب ملا۔ دنیا کا پہلا گنہگار انسان کون تھا؟ دنیا کا پہلا گنہگار انسان آدم علیہ السلام تھے، جنہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ کی نافرمانی کی تو وہ جنت سے نکالے گئے۔ جدید نثر کا آغاز کس سے ہوا؟ جدید نثر کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوا۔ تو بچوں یہ امید کی خوشی، اس کے مختصر سوالات، شارٹ آنسر اور شارٹ کوشچن آنسر، لانگ کوشچن آنسر اور آبجیکٹیو کوشچن آنسر بھی یہاں آپ کو بتایا گیا۔ تو بچوں اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح دیکھیں اور خلاصہ کو اور رائٹر کے بارے میں اسے آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ آبجیکٹیو کوشچن کو اچھی طرح سالو کر پائیں گے۔ دھیان سے اسے پڑھیں، خلاصہ ہو اور مصنف کے بارے میں ہو، شاعر کے بارے میں ہو، اگر اسے آپ پورا پڑھ لیں تو اس کو اچھی طرح سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بیچ سے کہیں سے بھی کوئی کوشچن پوچھا جائے گا
تو آپ اسے اچھی طرح سالو کر لیں گے، اس کا جواب صحیح دے پائیں گے۔ اور کوشش کریں اور بھی جو شارٹ کوشچن ہے، آبجیکٹیو کوشچن ہے، اسے بھی پڑھیں۔ تو بچوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چونکہ یہ ویڈیو اردو کمپوزیشن، سائنس، آرٹس، کامرس سبھی کے بچوں کے لیے ہے، تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔